अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जानिब। दोस्तों, ये स्टोरी फाइक की है जिनका ताल्लुक़ कराची से है। चलिए सुनते हैं फाइक की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई, मेरा नाम फाइक है और मैं कराची के एक पुराने सरकारी हॉस्पिटल में 3 साल तक वार्ड बॉय की नौकरी करता रहा हूँ। मैं अक्सर रात की ड्यूटी करता था क्योंकि बाकी लड़कों को तन्हाई लाशों की मुंतकिली या सुनसान वार्ड्स में काम करने से डर लगता था। शुरू में मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि अस्पतालों में रोज़ाना अमवात ज़िंदगी का खेल चलता है, इसलिए कौन सी नई बात है। मगर जो कुछ उस अस्पताल में हुआ, ख़ास तौर पर उस बंद वार्ड में, वो किसी भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। आज तक मैं सोचता हूँ कि आया वो सब कुछ हकीकत थी या मेरा वहम। लेकिन फिर एक बात सोचता हूँ, वहम कभी इंसान को इस हद तक नहीं तोड़ सकता कि वो नौकरी छोड़ दे, शहर बदल ले और रातों को चीख कर जाग उठे। ये सब तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। अस्पताल का ये पुराना हिस्सा तकरीबन 20 साल पहले बंद कर दिया गया था। उसमें एक वार्ड था, वार्ड 21B। लोगों में तरह तरह की बातें उसके बारे में मशहूर थीं। कोई कहता था वहाँ एक हादसा हुआ था और कोई कहता था कि बिजली की नाकिस वायरिंग की वजह से आग लगी थी। मगर असल सच क्या था, ये किसको मालूम था? कोई नहीं जानता। कहा जाता था कि वहाँ कई मरीज़ों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर जान दी थी, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वहाँ एक ज़हनी मरीज़ा औरत थी जो कई दिन तक तड़पती रही और आखिरकार मर गई। मैं इन बातों पर कभी यकीन ना करता था, लेकिन जब भी मैं अस्पताल के उस हिस्से के करीब जाता था, एक अजीब सा बोझ, एक घुटन, एक दबाव सा महसूस होता था, जैसे कोई वहाँ की दीवारों में कुछ दबा हुआ हो, कुछ ऐसा जो बाहर नहीं आना चाहता, लेकिन साथ ही बाहर आने के लिए बेचैन भी था। रात की ड्यूटी में अक्सर मैं और एक और लड़का कलीन इकट्ठे होते थे। वो मुझसे 1 साल बड़ा था, दुबला पतला मगर बहुत डरपोक। वो हमेशा उस वार्ड के बारे में बात करते हुए हल्का सा कांप जाता था। फाइक, वहाँ मत जाना, वो अक्सर मुझे कहता। यार क्यों, क्या मसला है? सिर्फ एक बंद वार्ड ही तो है। वो मेरी तरफ खौफज़दा नज़रों से देखता। नहीं यार, वहाँ कभी कभी आवाज़ें आती हैं, कसम से, जैसे कोई चलता हो या कोई दीवार पर हाथ मारता हो। मैं उसे मजाक में उड़ा देता, उसकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता। हवा होगी या फिर कोई बिल्ली। अस्पताल में जानवर आ जाते हैं कभी कभी, पता है ना तुम्हें। वो आहिस्ता से सर हिलाता, मगर उसकी आंखों में डर साफ नजर आता था। लेकिन जिस रात का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, वो मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी। उस रात 8 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हुई। मौसम सर्द था और अस्पताल के पुराने हिस्से के लंबे गूंजते हुए कॉरिडोर में ठंडी हवा सीधी हड्डियों में उतर रही थी। हाउस ऑफिसर ने मुझे कहा था, फाइक, आज वार्ड 21B के सामने वाला स्टोर रूम खोलकर उसमें से कुछ सामान निकालना है। सुबह तक उसकी चाबी ड्यूटी रूम में रखी है। मुझे अचानक कलीम की वो बात याद आ गई। वो हमेशा कहता था, वार्ड 22 के सामने रुकना भी मत। मैंने खुद को समझाया कि मैं डरता नहीं। मैंने चाबी ली और स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया, मगर जब मैं उस हिस्से में पहुंचा
جہاں کمپاؤنڈ میں ایک طرف لائٹ جل رہی تھی اور ایک طرف پرانے بلاک کی طرف جانے والی بڑی سی راہداری تھی۔ تو میں رک گیا۔ وہ جگہ بالکل سنسان تھی، ٹائلز ٹوٹی ہوئی، پینٹ اکھڑا ہوا، اور دور دور کہیں سے ہلکی سی ٹک 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 کی آواز گونج رہی تھی، جیسے کہ پرانی چھت سے پانی ٹپک رہا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا اور آگے بڑھ گیا۔ جوں میں آگے بڑھتا جا رہا تھا، روشنی کم ہوتی جا رہی تھی۔ بلب کمزور تھے، کچھ ٹمٹما رہے تھے، کچھ بند تھے۔ مجھے اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ہاتھوں میں پسینہ سا آ گیا تھا، حالانکہ موسم شدید سرد تھا۔ آخر میں اس راہداری میں پہنچ گیا جس کے آخر میں اسٹور روم تھا اور جس کے بالکل سامنے وارڈ 21 بھی تھا۔ میں نے اسٹور روم کا دروازہ کھولنے کے لیے چابی لگائی ہی تھی کہ پیچھے سے ہلکی سی، بہت ہلکی سی، کچھ گھسیٹنے کی آواز آئی۔ میرا دل جیسے ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں پلٹا، لیکن کوریڈور خالی تھا۔ ہوا ہوگی، میں نے خود کو کہا، مگر میری آواز خود مجھے کمزور سی لگی۔ کچھ دیر بعد پھر سے وہی آواز آئی، مگر اس بار تھوڑی واضح، جیسے کوئی ننگے پاؤں فرش پر گھسیٹتا ہوا چل رہا ہو۔ میرے گلے میں آواز پھنس گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ دل کے پاس رکھا، دھڑکن جیسے سینہ توڑ کر باہر نکلنے والی تھی۔ میں نے خود کو سمجھایا، ہسپتال ہے، بوڑھے لوگ چلتے ہیں، شاید کوئی ادھر آ گیا ہوگا۔ مگر اندر کہیں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ وہ آواز کسی انسان کی نہیں تھی، بہت غیر فطری، بہت آہستہ، رینگتے ہوئے انداز میں۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ سے 21B کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بظاہر بند تھا، اس کے اوپر دھول کی موٹی تہ جمی تھی اور ایک کونے میں پرانی سی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اس کے نیچے تالا بند تھا، زنگ لگا ہوا۔ میں نے دل میں کہا، یہ بند ہے، یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن پھر جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر اسٹور روم کھولنے کے لیے دوبارہ چابی گھمائی، کسی نے اندر سے دروازے پر ہلکا سا ہاتھ رکھا، ہلکا سا، صرف اتنا کہ دروازے نے ٹک کی آواز نکالی۔ میرا حلق خشک ہو گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل چیخ رہا تھا، بھاگ جاؤ، ابھی بھاگ جاؤ، لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ وہم ہے، کوئی جانور ہوگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسٹور روم کا دروازہ کھولا۔ اندر اندھیرا تھا، روشنی کا صرف ایک بلب کام کر رہا تھا۔ میں اندر گیا، دروازہ بند کیا اور ایک لمبا سا سانس لیا۔ میں سامان نکالنے لگا کہ اچانک ٹک 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 ٹک، اس بار واضح دستک دروازے پر، اسٹور روم کے دروازے پر نہیں، وارڈ 21B کے دروازے پر۔ میں پتھر کی طرح جام ہو گیا، میری آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں اور میں ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ پھر دستک دوبارہ ہوئی، آہستہ مگر مسلسل، ٹک 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 ٹک۔ میں نے خود سے کہا، یہ کوئی وارڈ بوائے ہوگا، کوئی مذاق کر رہا ہوگا۔ لیکن میرا دماغ خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ جگہ مکمل ویران تھی، وہاں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں بنتا تھا۔ میں نے دوبارہ دروازہ آہستہ سے کھولا اور باہر جھانکا۔ کوریڈور سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا، بلب کی روشنی ٹمٹما رہی تھی، دور تک کسی انسان کا سایہ تک نہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پکارا، کون ہے؟ کولنگ سٹاف، گارڈ، کوئی ہے بھائی؟ مگر جواب صرف خاموشی۔ پھر میں نے دیکھا وارڈ 21B کا دروازہ، وہ زنگلو سالوں سے بند دروازہ آہستہ آہستہ کانپ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کے پاس کھڑے ہو کر ہاتھ رکھا ہو، یا کندھا، یا شاید ماتھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک ٹھنڈی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے غور سے دیکھا۔ دروازہ بہت معمولی سا ہی رہا تھا، اتنا کام کہ شاید کوئی کہے کہ یہ ہوا ہے، مگر وہاں ہوا نہیں تھی۔ راہداری میں ہوا کا گزرنا ناممکن تھا۔ کھڑکیوں میں لوہے کی چادریں لگی ہوئی تھیں۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا، پھولے ہوئے سانسوں کے ساتھ۔ میں نے خود سے کہا،
مجھے یہاں سے نکل جانا چاہیے، بالکل ابھی۔ میں مڑ کر پیچھے چلنے لگا۔ میں تقریباً 20 قدم دور آ چکا تھا کہ اچانک وارڈ 21B کا تالا ہلکا سا چرچراہٹ کے ساتھ ہلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ تالا جو زنگ آلود تھا، سخت تھا، سالوں سے کھولا نہیں گیا تھا، وہ خود بخود ہل رہا تھا۔ میں نے اپنی سانس روک لی۔ دل اتنا تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آواز کوریڈور میں گونج رہی ہے۔ پھر 3 بار تیز دستک، ٹک ٹک ٹک، اور فوراً بعد اندر سے مندھاتی ہوئی مدھم سی سسکتی ہوئی آواز، کوئی ہے؟ میں نے زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے پاؤں جیسے سن ہو گئے تھے، میرے ہاتھ لرز رہے تھے، میرے گلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ وہ آواز انسانی تھی، جیسے کوئی بہت دور سے بول رہا ہو، یا گہرے پانی کے نیچے سے، یا زندگی اور موت کے درمیان سے۔ میرے قدم خود بخود پیچھے اٹھنے لگے اور پھر میں بھاگ پڑا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس بھاگتا رہا۔ کوریڈور میرے پیچھے لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر قدم مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی میرے پیچھے ہے، کوئی میرے قریب آ رہا ہے، کوئی سانس لے رہا ہے، کوئی میرے کندھے کے پاس ہے۔ میں بھاگتے ہوئے نرس اسٹیشن کے پاس پہنچا تو کلیم وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ فائق، کیا ہوا؟ میں ہانپتے ہوئے بولا، وہاں کوئی آواز، کوئی ہے اندر۔ وہ کھڑا ہو گیا گھبرا کر۔ کس جگہ؟ 21B میں؟ میں نے سر ہلایا۔ وہ مجھے ایک لمحے تک دیکھتا رہا، پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں نے کہا تھا نا، وہاں کوئی ہے، کوئی چیز۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی بھی میرا سانس بحال نہیں ہو رہا تھا، میری آنکھوں پہ پانی آ رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں بار بار پیچھے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی کھڑا ہے۔ کلیم نے مجھے پانی دیا، مگر میرے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ میرے ہاتھ سے گلاس گر پڑا۔ وہ آہستہ سے بولا، رات تو ابھی باقی ہے اور وہ آوازیں اکثر بڑھ جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر میں اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ بڑھ جاتی ہیں؟ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کلیم نے دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، کیونکہ فائق، تم اب جو بھی سنو گے وہیں سے شروع ہوگا اصل مسئلہ۔ میں کانپتے ہوئے بولا، اصل مسئلہ؟ کیا مطلب؟ وہ آہستہ سے بولا، وارڈ 22B میں سے صرف آوازیں نہیں، کبھی کبھار کوئی باہر بھی آتا ہے۔ یہ سن کر میرا دل جیسے کوئی رک سا گیا۔ میں کلیم کی باتیں سن کر جیسے پتھر کا ہو گیا۔ میرا دل اب بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے اس کے نیچے کوئی چیز مسلسل دستک دے رہی ہو۔ میں نے پانی کے چھینٹے منہ پر مارے، مگر خوف تھا کہ کم نہ ہوا۔ کلیم مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے اسے ڈر تھا کہ کوئی ہمارے پیچھے کھڑا نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، کلیم یار سچ بتا، تو نے کیا دیکھا؟ کلیم ایک لمحے کو بالکل خاموش رہا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا، فائق، جو میں خود دیکھ چکا ہوں وہ تجھے کبھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ تو اس وارڈ کے قریب نہ جائے، مگر اب تو گیا ہے تو سمجھ لے، بات ختم ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، کیسی بات؟ کیا مطلب ختم ہوئی؟ وہ بولا، جو بھی وہاں ہے وہ انسانوں کی طرح نہیں رہتا، آوازیں دیتا ہے، بلاتا ہے، اور جو سنتا ہے اسے چھوڑتا نہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک جھٹکا سا لگا۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس وقت بھی کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے نرس اسٹیشن کے پیچھے اندھیرے کوریڈور میں جھانکا۔ وہاں کچھ نہیں تھا، مگر مجھے لگا کوئی سانس لے رہا ہے۔ کلیم نے سرکوشی کی، تمہاری آواز اس نے سن لی ہے فائق۔ تم اس کے پاس گئے اور اس نے تمہیں سن لیا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا واقعی وہاں کوئی ہے؟ کلیم نے سر ہلایا، ہاں، لیکن وہ زندہ نہیں ہے۔ کلیم نے مجھے اس وارڈ کی کہانی سنانی شروع کی۔ کہانی سن کر میرے پورے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ 20 سال پہلے وارڈ 22B میں نفسیاتی مریضوں کا ایک علیحدہ یونٹ ہوتا تھا۔ وہاں ایک عورت داخل تھی، نام تھا طیبہ بی بی۔ وہ ذہنی مریض تھی، لیکن کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی تھی، بس
بہت خاموش رہتی تھی اور کبھی کبھی رات میں دیواروں کے پاس بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ کلیم نے کہا، کہتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی بات دہراتی تھی، مجھے یہاں بند نہ کرو، میں تنہا نہیں ہوں، یہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں، مگر ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ وہ وہم میں ہے۔ پھر ایک رات وارڈ میں آگ لگ گئی۔ کلیم کی آواز بہت دھیمی ہو گئی۔ سب مریضوں کو نکال لیا گیا مگر وہ نہیں نکلی۔ وارڈ کے اندر دھواں بڑھتا گیا، دیواروں پر جلے ہوئے ہاتھوں کے نشان تھے اور اس کی آواز آخری لمحے تک سنی گئی تھی، جیسے وہ کسی سے لڑ رہی ہو، کسی کو دھکا دے رہی ہو، کچھ کہہ رہی ہو، دور رہو، مجھے مت چھوؤ۔ کلیم نے رکتے ہوئے کہا، جب آگ بجھی تو اس کی لاش نہیں ملی، صرف فرش پر ناخنوں کے لمبے نشان، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ پھٹی آنکھوں سے بولا، اور دروازے تک گھسیٹنے کے نشان، جیسے کوئی آخری لمحے تک رینگ کر باہر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں پوری طرح کانپنے لگا۔ میں نے اپنے ہاتھ کو آپس میں دبا کر کہا، لیکن اب تو وارڈ بند ہے، پھر اندر سے آوازیں کیسے آتی ہیں؟ کلیم نے خوف زدہ لہجے میں کہا، بس یہی مسئلہ ہے فائق، وہ وارڈ کبھی خالی ہوا ہی نہیں۔ ہم دونوں ڈر کے مارے نرس اسٹیشن کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ہسپتال میں لگا بڑا گھڑیال بولا، ٹن ٹن ٹن۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 2:17 ہو چکے تھے رات کے۔ کلیم فوراً کھڑا ہو گیا، اٹھو، ابھی چلو۔ کہاں؟ میں گھبرا گیا۔ یہ گھڑی جب رات کے 2:17 پر بجتی ہے تو آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، ہمیں سامنے والے وارڈ میں جانا ہوگا تاکہ ادھر وہ آوازیں سنائی نہ دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اٹھتے، وہ آوازیں، وہی منحوس آوازیں دور سے آنا شروع ہوئی۔ میری سانس رک گئی۔ کلیم کی آنکھیں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی طرح جل گئیں۔ آ گئی، وہ سرگوشی میں بولا۔ آواز کوریڈور کے آخری کونے سے آ رہی تھی، وہی راستہ جو وارڈ 21B کی طرف جاتا تھا۔ میں نے کلیم کا بازو پکڑ لیا۔ یہ وہی آواز ہے کلیم، وہی جو میں نے سنی ہے۔ کلیم نے میری کلائی مضبوطی سے پکڑی۔ سنو، جو بھی ہو پیچھے مت دیکھنا، صرف سامنے دیکھنا۔ پیچھے دیکھا تو سمجھو اس نے تمہیں دیکھ لیا۔ میں نے سر ہلایا مگر جسم میرا کہنا نہیں مان رہا تھا۔ میری ٹانگیں پتھر کی طرح بھاری ہو گئی تھیں۔ اچانک آواز رک گئی، خاموشی، ہر طرف خاموشی چھا گئی، اور پھر ٹک ٹک ٹک۔ اس بار دستک واضح تھی، بہت نزدیک، بہت حقیقی تھی۔ میں نے کلیم کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولا، فائق، وہ دروازے پر ہے۔ میں نے دل پکڑ لیا۔ کون؟ کلیم نے دھیرے سے الفاظ ادا کیے، طیبہ بی بی۔ ہم دونوں کوریڈور کے دائیں طرف کھڑے تھے مگر وارڈ 21 بھی بالکل بائیں کونے پر تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا۔ پہلے صرف دستک تھی مگر پھر ایک ایسی آواز آئی جس نے میرے سینے میں ہوا روک دی۔ تالا ہلا، پھر زنجیر کھڑکھڑا گئی، جیسے کہ اندر سے زور لگا کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے گھٹنوں میں جان نہ رہی۔ کلیم نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کھسکایا۔ یہ کھل جائے گا، بھاگنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ تو بند تھا، تالا تو زنگ آلود، وہ کیسے؟ میں پوری بات مکمل بھی نہ کر سکا تھا کہ چٹاخ، تالا ٹوٹنے کی آواز، بالکل صاف، بالکل حقیقی۔ میں نے دم ساکت کر کے کلیم کی طرف دیکھا، اس کی سانس اکھڑ گئی تھی۔ دروازہ، وہ بولا، کھل گیا ہے۔ میں نے آہستہ سے اپنے سر کو بائیں طرف موڑا، صرف تھوڑا سا، صرف اتنا کہ 21B کا دروازہ دکھے، اور میں نے دیکھا وہ دروازہ جو برسوں سے بند تھا، جسے کوئی نہیں کھول سکتا تھا، جس کا تالا اندر سے توڑا نہیں جا سکتا تھا، وہ آہستہ آہستہ سامنے کی طرف کھل رہا تھا۔ دروازہ ایسے کھل رہا تھا جیسے اندر کوئی کھڑا ہو اور دھیرے دھیرے باہر جھانک رہا ہو۔ دروازے کے پیچھے مکمل اندھیرا تھا، بالکل کالے رنگ کا اندھیرا، جیسے روشنی کبھی وہاں سے گزری ہی نہ ہو۔ میں نے پسلیوں کے اندر تک ٹھنڈ اترتی ہوئی محسوس کی۔ کلیم نے میرے کان میں سرگوشی کی، فائق، مت دیکھ اندر۔ لیکن میں دیکھے بغیر خود کو نہ روک سکا۔
میری نظریں جیسے اس اندھیرے میں کھنچتی چلی گئی اور پھر اس اندھیرے میں کچھ ہلا، کچھ بہت آہستہ، جیسے کوئی سایہ یا کوئی عورت جو دیوار سے لگی کھڑی ہو۔ میں نے دل پکڑا، میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ دروازہ کھل چکا تھا۔ کوریڈور میں اندھیرے کی ایک ٹھنڈی لہر اتری، جیسے وہاں سے سرد ہوا نہیں، موت نکل رہی ہو۔ اور پھر میں نے وہ سنا، وہ آواز جسے انسان تب سنتا ہے جب وہ اپنے پیچھے کسی کو کھڑا محسوس کرتا ہے۔ بہت آہستہ، بہت قریب، بہت ٹھنڈی سانس کی آواز۔ میں نے ساری زندگی میں کبھی ایسا خوف محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ سانس انسان کی نہیں تھی، بالکل نہیں۔ وہ سانس کسی ایسی چیز کی تھی جو زندوں میں شامل نہیں ہے۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ کلیم نے میرا بازو پکڑ کر کہا، بھاگو، ابھی بھاگو، اور ہم دونوں کوریڈور میں دوڑ پڑے۔ ہم پوری سپیڈ سے بھاگ رہے تھے، مگر جوتوں کی آواز کے ساتھ ساتھ ایک اور آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی کوریڈور میں رینگ رہا ہو، تیزی سے ہمارے پیچھے آ رہا ہو۔ میری روح کانپ گئی۔ میں نے کلیم سے چیخ کر کہا، یہ پیچھے ہے، یہ ہمارے پیچھے ہے۔ کلیم نے جواب نہیں دیا، وہ صرف بھاگتا رہا، جیسے جان بچانے کے لیے بھاگتے ہیں۔ ہم موڑ کاٹ کر دوسری راہداری میں داخل ہوئے، مگر وہ آواز پھر بھی پیچھے تھی۔ میں نے روحانہ سا ہو کر کہا، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ کلیم نے ہانپ کر کہا، زمین سے، وہ رینگ رہی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے دیکھا تو شاید زندہ نہ رہتا۔ آخر کار ہم نرس اسٹیشن والے بلاک تک پہنچ گئے، جہاں لائٹس روشن تھی، مریض تھے، شور تھا اور زندگی تھی، جیسے ہم کسی اور دنیا سے بھاگ کر واپس آئے ہوں۔ آواز اچانک بند ہو گئی۔ میں زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رو رہا تھا، سانس رک رک کر آ رہی تھی، اور کلیم دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ میں نے اگلے ہی دن ہسپتال چھوڑ دیا۔ میں نے ریزائن لکھا، سامان اٹھایا، گھر چلا گیا۔ رات کو نیند نہیں آتی تھی، سوتے ہوئے لگتا تھا جیسے کوئی میرے بستر کے پاس بیٹھا ہے۔ گھر میں روشنی کم ہوتی تو وہی آواز آتی، میں کئی بار چیخ کر اٹھا۔ ماں باپ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی دباؤ ہے، لیکن ایک رات جب میں گھر کے کمرے میں اکیلا تھا اور لائٹ بند تھی، میں نے اپنے پیچھے، بالکل پیچھے، وہی سانس سنی، بھپ بھپ بھپ۔ مجھ میں پیچھے پلٹنے کی ہمت نہ تھی، اور میں آج تک یہ سوچتا ہوں، اگر میں مڑ جاتا، اگر میں دیکھ لیتا کہ میرے پیچھے کون ہے، تو کیا میں زندہ رہتا؟ میں شہر بدل چکا ہوں، نوکری چھوڑ کر کہیں اور کام کرتا ہوں، میں اسپتال جیسی جگہوں کے قریب سے بھی نہیں گزرتا، لیکن کبھی کبھار رات کو جب پورا گھر سو جاتا ہے، مجھے اب بھی لگتا ہے جیسے میرے کمرے کی چھت کے اوپر یا میرے دروازے کے باہر کوئی بہت آہستہ زمین پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ چیز ابھی بھی میرے پیچھے ہے۔ شاید وہ تب تک مجھے چھوڑے گی نہیں جب تک میں وارڈ 21B کے اندر جھانک کر نہ دیکھ لوں، لیکن میں کبھی بھی واپس وہاں نہیں جاؤں گا، کبھی بھی نہیں۔ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو سٹوری؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔